इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जली मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के जो बाद जो सूरत हाल चल रही है, आज इस पे बात करने जा रहे हैं कि मैं बनूंगा वजीर आज़म से मैं बनूंगा वजीर आज़म कैसे हुआ कि मैं बनूंगा वजीर आज़म मैं बनूंगा वजीर आज़म से कहानी शुरू हुई और मैं नहीं बनूंगा वजीर आज़म मैं नहीं बनूंगा वजीर आज़म तक कहानी अन पहुंची। ये सब का क्रेडिट हमारे प्यारे लीडर इमरान खान को जाता है कि उसने जेल में बैठकर इन लोगों को फिर से दोबारा इकट्ठा होने के लिए मजबूर कर दिया, दोबारा PDM 2 बनाने पे मजबूर कर दिया। वो एक बहादुर लीडर जो जेल में बैठा हुआ है, वो अकेला ही है इन सबको दोबारा इकट्ठा करने के। थोड़ी देर पहले जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे को चोर चोर चक्के के नारे लगा रहे थे, हम इसका साथ नहीं देंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, वो दोबारा इकट्ठे हो गए, वो दोबारा मिल के हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन वो भी कुछ इस तरह के निकाह होगा, बच्चे नहीं होंगे। ये एक किस्म का है कि शादी होगी, बच्चे नहीं होंगे, या ऐसे कह सकते हैं मंगनी होगी, निकाह नहीं होगा। इस तरह की हुकूमत है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि मैं वजीर आज़म बनने के लिए नून लीग को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो महंगाई करे, कर्जे ले, जो भी करे, या कोई काम तरक्याती काम करे, कोई भी करे, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे उसका बिल कोई अच्छा लगा तो मैं पास करवा दूंगा, मुझे उस बिल से अच्छा ना लगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। ये तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो बनने जा रही है सिर्फ कुछ ही काम कर सकती है, ना कोई बिल मंजूर करवा सकती है। अगर बिल बिलावल भुट्टो को मंजूर ना पसंद ना आया तो वो मंजूरी भी नहीं करवा सकेगी। 75 साल की सबसे कमजोर तरीन हुकूमत बनने जा रही है। ये एक हकीकत है कि 75 साल में सबसे कमजोर जो हुकूमत है ये है, और सबसे कमजोर तरीन हुकूमत ये बनने जा रही है। सबसे पहले जो हमारी बात थी, इमरान खान जेल में बैठकर इन सब का तमाशा देख रहा है, ये किस तरह कर रहे हैं, किस तरह की हुकूमत बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि मेरे पास एक और सबसे अहम बात थी कि इमरान खान ने कल एक ऐलान किया है वज़ीर आला KPK का, जिसमें अक्सर लोगों ने उस पर तनकीद की है कि वज़ीर आला KPK का अली अमीन पुरगंडा नहीं होना चाहिए था। अब मैं उनसे पूछूं कि अली अमीन पुरगंडा क्यों नहीं होना चाहिए था। अब उनका जवाब यह है कि वो तो बदमाश बंदा है, वो औरतों को गलत बोलता है, गालियां देता है, वो लोगों को धमकियां देता है। तो मैं आप लोगों से पूछूं, उसके पास कोई ओहदा नहीं था, वो एक वर्कर था तरीके इंसाफ का, छोटे मोटे ओहदे थे उनके पास, उसने इस तरह की वो की है। तो मतलब जब वो उनके पास इतना अच्छा ओहदा और उस पर जिम्मेदारियां बहुत है ना, वो जिम्मेदारियों वाला ओहदा आ जाएगा, क्या वो इस तरह का काम करेगा? ठीक है, मान लेते हैं कर लेगा। इतनी चोरियों के बाद, इतने डाके डालने के बाद जब हम दोबारा उन लोगों को हुकूमत में लेके आ सकते हैं, हाँ करप्शन साबित होने के बाद, सजाएं मिलने के बाद जब उनको हम हुकूमत में लेके आ सकते हैं, तो इनको छोटे से अल्फाज की खातिर हम वज़ीर आला क्यों नहीं बना सकते? इतनी बड़ी बातें भी तो नहीं थी। वो सुधार लेगा खुद को, जैसे आपको लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने गलतियां की हैं, वो खुद सुधार ले, ये भी सुधार लेगा खुद को, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बेस्ट वज़ीर आला KPK का इमरान खान ने चुना है। वो ना किसी के दबाव में आएगा, ना किसी की बात को बर्दाश्त करेगा, गलत बात को। तो मैं ये समझता हूँ, आप लोगों ने कहा वो बदमाश है। जो पिछले 16 महीने से हो रहा है वो क्या था? किसी के घर घुस जाना, किसी के फैमिली के साथ इस तरह हिरासा करना, किसी को तोड़ना, किसी को जेलों में डाल देना, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना, किसी के साथ मतलब उसके घर वालों को ही बीच में ले आना, वो क्या था? वो बदमाशी नहीं थी? किसी का सर मुनवा लेना, किसी की मूछें कटवा लेना, वो करने के बाद वो बदमाशी नहीं थी? राना सनाउल्लाह ने बदमाशी नहीं की थी वजीर दाखिला पे बैठ के? वो बदमाशी नहीं थी? तब नजर नहीं आया था कि वही बदमाश बंदा बैठाया हुआ है? तो वो क्या था? जब वो लोग ठीक थे तो इसको मसला क्या आ रहा है? ये सिर्फ मसला सिर्फ इनको ये रहा, ये इनके दबाव में नहीं आएगा, ये इनकी बातें नहीं मानेगा। वो क्यों आपके दबाव में आए? होना भी ऐसे बहादुर बंदा होना चाहिए जो किसी के दबाव में ना, आइन और हक के साथ खड़ा हो, किसी के दबाव में आके कोई फैसले ना करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, पार्टियां तोड़वाना, अदालत सुप्रीम कोर्ट से सिंबल वापस छीन लेना, पार्टी का चेयरमैन छीन लेना, पार्टी को तोड़ देना, पार्टी के सारी जो
مطلب ان کی سینئر قیادت ہے ان کو جیل میں ڈال دینا، پارٹی کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی نہ کرنے دینا، جلسے نہ کرنے دینا، عوام کو باہر نہ نکلنے دینا، پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے پہ گرفتار کر لینا، عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اس میں ڈالنا، لوگوں پہ گولیاں چلانا، لوگوں پہ تشدد کرنا، واٹر گیلن چلانا، اس کے بعد شیلنگ کرنا، یہ تشدد نہیں تھا؟ یہ بدماشی نہیں تھی؟ تو یہ کیا تھی؟ تو میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ وہ بدماشی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایک 75 سال کی ہسٹری میں پہلی بار کسی سے اس کا الیکشن کے دوران کسی سے اس کا سمبل چھین لیا گیا کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ یار وہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے جس نے اپنے خاندان کو نہیں دوسروں کو چیئرمین شپ دے دی، اور جو تقریباً 25-30 سال سے مسلسل اپنے خاندان کی سیاست رکھے ہوئے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک طرف ہو جانا، پولیس کا ایک طرف ہو جانا، نگران سیٹ اپ کا ایک طرف ہو جانا، سارے فورسز کا مل کے ایک طرف ہو جانا، ایک ہی پارٹی کو توڑ دینا، وہ بدماشی نہیں تھی؟ تو وہ کیا تھی؟ تو وزیر اعظم کے پی کے کا اگر گنڈا پور بن جائے گا تو یہ بدماش بندہ ہے؟ تھوڑا ترس کریں آپ لوگ، کس طرح کے اس پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور الیکشن کی بات کرتا چلوں، 170 سیٹ فارم 45 کے حساب سے 170 سیٹ ان کی بنتی ہے، ان سے بھی شاید لگ بھگ ان سے اوپر ہی ہو سکتی ہے، ان سے وہ سیٹیں چھین لینا یہ بدماشی نہیں تھی؟ ہر بندہ جاتا ہے، قانون آئین کو جانتا ہے، آج کی نوجوان نسل ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ فارم 45 ہے وہ انتھیٹک ہے، اس پہ جو ریزلٹ ہوگا وہی ہوگا، فارم 47 یا 46 کا کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ اگر فارم 45 کا جو فارم پہ ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ انتھیٹک ہے تو عدالتیں بھی اس کی پابند ہے، الیکشن کمیشن بھی اس کا پابند ہے، ان کو نہیں دیکھا جا رہا۔ یہ صرف الیکشن میں جو 12 کروڑ کی عوام نکلی ہے، 10-12 کروڑ نکلی ہے، یہ صرف ان کا سوال نہیں، یہ 23 کروڑ عوام کا سوال ہے۔ 30 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، وہ بدماشی نہیں تھی کہ آپ لوگ ان کے 30 کروڑ عوام کے الیکشن کو، ان کے ووٹ کو مسترد کر کے 150 تقریباً ان کے فیصلے کو قبول کر رہے ہیں؟ تو پھر تو الیکشن والا سسٹم ہی نہ لائے نا، 150-200 اکٹھا کر کے وہ فیصلہ کر دیا کریں گے کہ کون جیت گیا ہے، کون وہ کرتا ہے، آپ اس کو بیٹھا دیا کریں وزیر اعظم پہ، پھر الیکشن اتنے سارے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک کو مزید مصیبتوں میں، ملک کو مزید قرضوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس طرح کے الیکشن کروائیں، بات ختم کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کس طرح جیتی ہے، وہاں تو اکثر لوگ پاکستان میں اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، آپ لوگوں کے اس پہ کہ جاہل ہیں، گوار ہیں، آپ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہی چلے گا ان کا سمبل کیا ہے۔ جو بھی لوگ ان پڑھ ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خود نہیں پڑھ سکے، تو جو ان کے بچوں نے محنت کی ہے، یہ ان کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے، انہوں نے محنت کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں تحریک انصاف کا سمبل کون سا ہے، اور انہوں نے اپنی فیملی کو راضی کیا اس پہ کہ یہ حق میں چل رہا ہے، آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ اتنی محنت کے بعد یہ صرف 12 کروڑ کا سوال نہیں تھا، یہ 23 کروڑ عوام کا سوال تھا، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اور جذباتی بچے، جسے آپ یوتھ کہتے تھے نا، یوتھیے بول کے آپ لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے، وہی یوتھ نے آپ کو ایک ایسا مینڈیٹ دیا ہے، 265 میں سے 170 سیٹ جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کو دلائی ہے، ان کی محنت سے۔ موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے، انہوں نے سارچ کیا، انہوں نے ڈھونڈا، انہوں نے یہ اپنے فیملیز کو راضی کیا کہ یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے، یہ ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جا سکتا ہے، لیکن 150 RO نے ان 23 کروڑ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور سیٹ جو ہے ایک طرف کر دی۔ یہ بدماشی نہیں تھی، یہ صرف علی گنڈا پور کو یہاں لے آنا، وزیر اعلیٰ کے پی کے کا سلیکٹ کرنا بدماشی تھی۔ یہ بس آپ لوگوں کی رائے ہے، میں صرف اس کا تفصیل بیان کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال جو ہے، منصور علی صاحب نے ایک سوال کیا کل پریس کانفرنس میں شہباز شریف سے، ایک ایگزامپل دے کے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا اور وہ اکثر جھوٹ بولتا تھا، کیا کہتا تھا؟ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور لوگ بھاگتے تھے اس کی مدد کے لیے، ایک بار ایسے ہوا، دوسری بار ایسا ہوا، پھر تیسری بار ایسا ہوا، چوتھی بار سچ میں شیر آ گیا، اور اس نے
چلایا شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، کون جاتا؟ صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے، شیر آیا ہی نہیں ہوگا۔ تو پھر شیر اس کو کھا گیا۔ اب شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اب اس کا ایک تھوڑا سا فکر اور ہی بدلا، اس نے طنزیہ بولا اور مذاق کے اس پہ بولا کہ تو گاؤں والے نے کہا ہے کہ بیٹا اب تو جانتے شیر جانے۔ اس نے اس بات کو کرپشن پہ لیا ہے کہ پہلے وہ بولتے رہے ہر الیکشن میں یار اس میں دھاندلی کی دھاندلی کی دھاندلی کی، اور سچ میں اب دھاندلی ہو گئی ہے تو لوگ ان کو سن ہی نہیں رہے کہ اب تو جان دھاندلی جانے۔ اب اس کا مطلب شہباز شریف کا یہ جواب تھا، تو جان بے بچہ عمران خان صاحب اور دھاندلی جانے، ہمارا اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، آپ لوگ جائیں ثابت کریں تو ہم وہ کریں گے۔ ثابت کس طرح کریں؟ عدالتوں میں دبو، ہر چیز پہ دبو، کس طرح ثابت کریں گے؟ آپ ایک وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ لوگ آپ کی سوچ چیک کریں کہ تو جان دھاندلی جانے ہم کیا جانے۔ آپ لوگ کمیشن بنے، آپ نے تو ویسے آپ لوگ سارے سیٹیں ہارے پڑے، نواز شریف سیٹ ہار پڑا ہے، مریم نواز ہاری پڑی ہے، شہباز شریف ہار گیا ہے، حمزہ شہباز ہار گیا ہے، علیم خان ہار گیا ہے، وہ تو جہانگیر ترین صاحب تو ویسے ہی ہار گئے تھے، پرویز کھٹک صاحب ویسے بھی ہار گئے تھے، رانا ثناء اللہ بھی ہار گئے، اور سعد رفیق بھی ہارا ہوا ہے۔ بچہ کیا ہے آپ کی پارٹی میں؟ سارے کے سارے تو ہار گئے، جیتا کون ہے؟ چل رہی ہے یہ ایک سیاست، بس چلائے جا رہے ہیں، کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی پہ کیا کیا جا رہا ہے، کسی کو کیا کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا ترس کر لیں، تھوڑا خوف کر لیں، عوام کا مینڈیٹ مان لیں۔ آپ لوگ شکست کھا گئے تو مان لیں اگلے 5 سال ہو سکتا ہے آپ کے آ جائیں۔ جب آپ لوگ کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالیں گے، آپ نے ایک روایت بنا دی ہے، اب اگلے الیکشن پہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی حکومت آتی ہے تو وہ آپ سے سمبل چھین لیں گے، آپ کی پارٹی کو توڑ دیں گے، لیکن یہ روایت بن چکی ہے۔ پھر اس کے باوجود ہی آپ جیت گئے تو پھر آپ کے سارے الیکشن اس پہ رزلٹ کو چھین لیں گے۔ یہ تو ایک روایت بنا کے ہوتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کو کوئی مانے گا نہیں۔ آپ لوگ کم از کم دل بڑا کریں، مان لیں۔ کچھ لوگوں نے مانا بھی ہے، جن کو آپ نے زبردستی جیت دلائی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری جیت نہیں بنتی، ان کی بنتی ہم نہیں لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے، کچھ لوگ تو سیاست چھوڑ گئے، ان کو پتا جو لوگ کہتے تھے نا کہ عمران خان ہماری وجہ سے مشہور ہے، ہماری وجہ سے آیا تھا، ان لوگ علیحدہ ہوئے، علیحدہ پارٹی بنائی اور سیاست چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا بنا ان کو؟ دونوں سیٹیں ہار گئے۔ یار عمران خان ایک برانڈ بن چکا، یہ آپ پوری نوجوان یوتھ نسل ساری جانتی ہے، اور ان کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہی ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائے گا۔ وہ ایک واحد بندہ تھا جس نے کرپشن کے راستے بند کرنا چاہے، وہ ایک واحد بندہ تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں بولا اقوام مدد میں جا کے۔ وہ ایک واحد بندہ تھا جس نے یہ بتایا کہ جب کوئی رسول گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک طبیب اور کیا ہر عوام جانتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ دل کا درد جسم کے درد سے سب سے بڑا درد ہوتا ہے۔ تو میں اس کے بعد میں چوتھی بات کرنا چلا ہوں۔ صحافی ہمارے پاس ایک تھے عمران ریاض صاحب، جب وہ اغوا ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے ویسے کہ جب وہ اغوا ہوئے تو ہمارے صحافی حضرات کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی ان لوگوں نے، لیکن وہ واپس آئے 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جب واپس آئے، ان کی حالت دیکھی تھی کیا تھی؟ آج تک اس کی ذمہ داری کسی نے لی ہے؟ نہ پولیس نے لی ہے، نہ نگران سیٹم نے لی ہے، نہ عدالتوں نے لی ہے، نہ ایجنسیوں نے، کسی نے ان کی ذمہ داری نہیں لے گی۔ یہ کن کے پاس تھا؟ اب تک بھی کسی سے سوال پوچھ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں تھے۔ یار پاکستان ہے، پاکستان سے ایک اتنا بڑا صحافی غائب ہوا ہے، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا تھا۔ جانتے ہو سب ہے، چیف جسٹس صاحب ہمارے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ عمران ریاض کون ہے، یہاں سے 3 مہینے سے اغوا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون تھا، میں جانتا نہیں عمران ریاض کون ہے۔ ہاؤ آر یو عمران؟ میں حیران ہوں، اور میں صحافیوں سے جس طرح کے اب وہ سوال کر رہے ہیں، جب ایک گھر سے ایک بندہ اغوا ہو جائے، میرا گھر ہے، میرے اس پہ کوئی بندہ اغوا ہو گیا، میں اس کا انصاف نہیں کر سکتا، میں اس کے مجرموں کو نہیں پکڑ سکتا، میں ان کو ایکسپوز نہیں کر سکتا، میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو مجھے دوسری چیزوں پہ تبصرے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ صحافت ایک بھائی چارہ ہے، صحافت میں سے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کرنا مطلب پوری صحافت کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ سمجھو اپنے گھر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ایک اس پہ کر رہے ہیں، آپ اس کا ساتھ نہیں۔ آپ نے کبھی اتنے بڑے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کو کون لے گیا تھا، 3-4 مہینے کہاں رکھا اور یہ حالت کر کے کس نے واپس بھیجا ہے؟ نہیں، یہ آئین قانون ہے ہی نہیں پاکستان میں نا، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔
پاکستان ہے بھائی، ان کو دبایا ہوا ہے کسی اس پہ ذریعے کہ جو بولے گا اسے مار دیں گے، جو بولے گا اسے اغوا کر دیں گے، جو بولے گا اسے یہ کر دیں گے. تھوڑا تاثر کر لیں پاکستان کی عوام میں. یہ اب یوتھ آ چکی ہے، اس کی آواز کو سنیں آپ لوگ. ملک آگے انہوں نے سنبھالنا ہے. آپ لوگوں نے تو 70 80 سال کی عمر گزار کر لی ہے. تو جو ملک کے قیمتی سرمایہ ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ نوجوان ہے، ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے. انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ سیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ تو ایک بغض سیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی روایت سیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی مینڈیٹ کو نہیں ماننا. یہ اب نوجوان جس طرح سیکھ رہے ہیں تو یہی سیکھیں گے، چاہے پیپل پارٹی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، یا چاہے تحریک انصاف سے ہو. وہ جو اس طرح کے قانون کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے جا کے جس کا ڈنڈا ہوگا اس کی حکومت ہوگی. کوئی قانون نہیں چلے گا، کوئی انصاف نہیں چلے گا، کوئی مینڈیٹ نہیں چلے گا، کوئی عوام کی رائے نہیں چلے گی. بس وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. جس کے پاس پاور ہوگی وہ سب کچھ کر لے گا. تو اس کا ایک ہی ہے کہ آپ پھر الیکشن ہی نہ کیا کریں، ایک بندے کو راضی کریں جو ان پہ سابق قدرت رکھتا ہے، چیز پہ طاقت رکھتا ہے، اس کو راضی کریں اور وزیر اعظم بنا دیا کریں. آگے کا سسٹم یہ بنا لیں، سیریس بول رہا ہوں کہ آگے کا سسٹم یہ بنا لیں کہ الیکشن کو ختم کر دیں، عوام کی رائے کو بالکل ختم کر دیں. عوام تو بھیڑ بکری ہے، ان کی رائے لے کے آپ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو کچھ پتا بھی ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، تو ان کی رائے لے کے کیا کرو گے آپ لوگ؟ اپنا ایک بندہ جو ہے اس کو بنائے. تو سیاست کا مقصد یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں 5 سال ایک حکومت بیٹھ گئی ہے، باقی جو ہے 4 سے 5 بجتی ہے، وہ ایک اسی بندے کو بنانے پہ لگ جائے کہ اگلے 5 سال مجھے دینا، اگلے 5 سال مجھے دینا، اگلے 5 سال. اور جس نے زیادہ اس کی خدمت کی تو اگلے 5 سال اس کو دے دیے جائے. اس کے بعد پھر اگلے سال ایسا ہو باقی 4 5 جماعتیں بیٹھے، وہ پھر اس بندے کی خدمت کرے، اسے منائے، اس کے ساتھ وہ کرے. اور جب وہ اسے لگے کہ 5 سال کے بعد 5 سال ہو گئے تو اس بندے نے میری زیادہ خدمت کی ہے، اس نے مجھے زیادہ سیٹیفائڈ کیا، زیادہ مطمئن کیا، تو وہ اس بندے کو بٹھا دے. عوام کے تو مینڈیٹ بنتا ہی نہیں ہے. عوام کا کیا رائے دیکھ سنی بھی نہیں جا رہی، بس بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لانڈو پہ لگا دیا جاتا ہے، مہریں لگوا دی جاتی ہیں، اس کے بعد ختم. وہی ہونا جو ہم نے کرنا ہے تو پہلے ہی کر لیں وہ چیز. کیوں اتنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے اتنے غربت کا دور ہے؟ لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز کما کے اور رات کو کھاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ بھی تو اپنی دہاڑیاں ضائع کر کے آئے ہوں گے. وہ کریں ہی نا. 5 سال کے بعد ہی آتے ہیں یار. 5 سال ایک دن نہ بلائے بات ختم ہوگی. گزار رہے ہیں زندگی، وہ 5 سال گزار لی تو ایک دن اور بھی گزار لیں گے سکون سے. وہ کیا کریں گے؟ اب کون سا وہ آ کے جنگ کر لیں گے، وہ اکٹھا ہو جائیں گے، جوتھا بنا لیں گے کہ نہیں آپ نے ایسا کیا. کچھ نہیں کرنے والے. وہ یہ بے زبان لوگ ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح، جیسے آپ سمجھتے ہیں ویسے ہیں. نہ اپنے مینڈیٹ کے لیے بولیں گے، نہ کچھ کریں گے. یہ چپ کر کے سہتے رہیں گے. آپ جو کریں بس آپ الیکشن والا رولا ہی مکا دیں. وہی سسٹم بتایا نا. 5 سال ایک بندہ کے لیے، ایک بندہ 5 سال کے لیے، اگلے جو پارٹی ہے وہ اس بندے کو راضی کریں. وہ جب بندہ آیا وہ بھی راضی کرتا رہے ساتھ ساتھ، تاکہ دوبارہ بھی اس کی حکومت آ سکتی ہے. وہ دوبارہ اس بندے کو راضی کر لے، مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ اچھا ہے، بس اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، مجھے راضی کیا ہے، مجھے مطمئن کیا ہے، تو یہ دوبارہ بیٹھ سکتا ہے. اگر نہ کر سکا تو دوسرا بندے 4 5 پارٹیاں ان کو دیکھ لینا، ہاں یہ بندہ اس میں سے بیسٹ ہے، اسے بیٹھا دے. کیا یار عوام کے مینڈیٹ کو وہ کرو گے؟ تو آج بہت جذباتی وہ ہو گئے. پھر بھی اگر کسی کو برا لگا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، اب اس بار میں کسی نے مجھ سے ڈسکس کرنا یا کسی نے اپنے کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے رائے دیں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.